नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का काम भलाई से जारी रहेगा यहाँ तक कि उनमें 12 खुलफा होंगे और सब के सब कुरैशी होंगे। यानी 12 खलीफा आपने फरमाया था कि मेरे बाद आएंगे और सब कुरैश में से होंगे। और एक हदीस में आया कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी, 30 ईयर्स, और इससे मुराद खिलाफत राशिदा थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नक्शे कदम पे चली और अबू बकर सिद्दीक से शुरू होकर हजरत अली तक चली, और ये तकरीबन 30 साल बनते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 12 खलीफा आएंगे तो वो खलीफा आदिल होंगे इस उम्मत में, तो 4 तो ये हो गए। उनके बाद फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी आए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जमानों में और भी खलीफा आते रहे, मगर वल्लाहु आलम अभी तक कितने हैं। मगर ये है कि आखिरी जो खलीफा जिन्होंने आना है वो इमाम महदी होंगे। इमाम महदी जो होंगे ना वो आखिरी खलीफा होंगे। तो ये हमारा ईमान है। अब ये जरूरी नहीं कि अब एक के बाद एक ही खलीफा आए, जरूरी नहीं है कि एक जमाने में ही आए, कब आएंगे वो वल्लाहु आलम, उनका वक्त अल्लाह को ही बेहतर पता है। मगर ये इमाम महदी का तो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उनकी कुन्नियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत होगी, और फिर तमाम जमीन पे अदलो इंसाफ कायम करेंगे, जुल्म को खत्म करेंगे। तो ये उनके बारे में आता है। तो इस तरह हमारी जो आप देखते हैं कि जो तारीख इस बात की गवाह है कि ये आयत सच हुई, ये आयत वाकई फिर मुसलमानों के अंदर वो दौर आया था। और कैसे कैसे दौर आते रहेंगे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे दरमियान नबुव्वत मौजूद रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा कि वो रहे। यानी जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम में रहूंगा, नबुव्वत तो तब तक ही है ना सिर्फ। फिर अल्लाह इसको उठा लेगा जब उसे उठाना चाहेगा, यानी जब अल्लाह चाहेगा मुझे उठा लेगा। फिर खिलाफत होगी, नबुव्वत के नक्शे कदम पे होगी, उसी यानी उसी तरीके के ऊपर खिलाफत कायम होगी। ठीक है, और वो भी हुई जैसे मैंने आपको बताया खुलफाए राशिदीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा रहे, फिर इस दौर को भी अल्लाह उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। यानी ये सेकंड, पहले नबूवत का दौर, फिर खिलाफत का फरमाया दौर आएगा, फिर अल्लाह उसको उठा लेगा, फिर काट खाने वाली जालिम मलूकियत होगी, यानी बादशाहत ऐसी आएगी जिसके अंदर बड़ा जुल्म सितम होगा। बस ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसको भी अल्लाह उठा लेगा जब चाहेगा। फिर गुलामी की मलूकियत का दौर आएगा, यानी बादशाहत होगी मगर गुलामी वाली, ये चौथा दौर होगा। और यही हमारा दौर है जिसमें ठीक है मुस्लिम मुमालिक तो हैं मगर सारे किसी गैर मुस्लिमों के कुफार के ही अंडर हैं, यानी एक गुलामी किसी कैफियत के अंदर है। इसके बाद आपने फरमाया ये चौथा दौर भी खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। और फिर उम्मत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद फिर खिलाफत आएगी जो नबूवत के मनहज पे होगी, जैसी नबूवत के नक्शे कदम पे होगी। ये खुशखबरी सुनाने के बाद रावी कहते हैं कि सुम्मा सकत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आप शायद इसलिए खामोश हो गए कि इसके बाद दुनिया के खात्मे का वक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी है कि इस तरह से दीन इस्टेब्लिश हुआ था, दोबारा होगा। कोई मायूस ना हो, कोई ये ना समझे इनका अब कुछ नहीं रह गया, इनका क्या बाकी रह गया, ये बात खत्म है। इनके साथ लगना तो अपनी नाव डबोना है, इनके साथ लग के क्या मिलेगा, चलो किसी और तरफ चलते हैं। इनके साथ तो होना जिल्लत और बदनामी है। तो आज अगर जलील हो रहे हैं तो हमेशा नहीं जलील रहना। मेरे रब ने एक दिन इस दीन को ऊंचा करना है, और अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जब ये दीन अरूज पाए, और हम इस इंतजार में हैं। मगर उससे पहले हमें अपने अमल बदलने होंगे। दीन को छोड़ के भागने से दीन ऊंचा नहीं हो जाएगा। आप जब इस दीन की तरफ आए तो इसको जिंदा करें अपने घरों में, अपने माशरों में,
تو یہ نہ سمجھو یہ ایسے ہی آج ایسے ہیں کہ ان کی یعنی ان کا خون اتنا سستا ہے کہ کتے بلی کے خون سے بھی زیادہ سستا، اور ان کی جو آہو بکا ہے اور ان کی پکارے سننے والا کوئی نہیں، ان کا کوئی فریاد رس نہیں. یہ پس رہے ہیں دنیا میں، یہ خوار ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ مارے جا رہے ہیں، ان کے خونوں کی ندیاں بہ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. پتہ نہیں ایسے ہی بے یارو مددگاری انہوں نے رہنا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک دن آئے گا، پھر آئے گا جب اسی طرح عروج ملے گا. مگر یہ وعدہ اللہ کا کس کے ساتھ ہے؟ اس وعدے کو پورا ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے پہلے، کیونکہ جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں. جس دن ہم وہ لوگ بن گئے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. تو یہ اپنے نام بدلنے سے، اپنی آئیڈینٹیٹیاں بدلنے سے، اپنے یہ کرنے سے دین کو عروج نہیں مل جائے گا. اور جو لوگ یہ اس انتظار میں ہو جب اچھے دن آئیں گے تو پھر اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اور آج اگر اس کے برے دن ہیں تو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو. یہی تو منافقت ہے. منافق اور کیسے تھے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر کو اپنا فائدہ دیکھا ادھر کے بندے ہو گئے. کہ تو ایمان ہی نہیں ہے نا، ایمان ہی ختم ہے. فیئر ویدر فرینڈ. اور جب ایسا ہوگا فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت کریں میری، نہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ کسی کو بھی. یعنی جب دین جم جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، شرک کا پھر صفایا ہو جائے گا، پھر شرک نہیں رہے گا، شرک ختم ہو جائے گا. اس دور میں ایسا آئے گا پھر شرک کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بندے ایسے آئیں گے، یہ مستقبل سے متعلق ہے نا، کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے نا تو پھر سب کے سب اللہ ہی کی بندگی کریں گے، کوئی شرک کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی، جب تک ایسے لوگوں کو خلافت نہیں ملتی اور دین ایسے اسٹیبلش نہیں ہوتا، تب تک معاشرے میں کہیں کہیں شرک ضرور رہے گا. معاشرہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، شرک ٹوٹلی ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کام نہیں ہوگا کہ خلافت ایسے لوگوں کو مل جائے. جیسے ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، اور شرک کے ماحول میں وہاں پہ زندگی گزاری جا رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں توحید کا علم ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ملک میں ہیں، لیکن جس ملک میں شرک کے اڈے ہر طرف چل رہے ہیں کہ لوگ سجدے کر رہے ہوں قبروں کو اور پوج رہے ہوں قبروں کو، اور جگہ جگہ ایسی مطلب آستانے ہوں اور ایسی مزار ہوں اور ایسی چیزیں ہوں جہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز ان کے آگے کر رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ سمجھیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں اور ہم اچھے مسلمان ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. حدیث میں تو اتنا تک آتا ہے کہ ایک بستی سے کوئی گزر رہا تھا تو بستی والوں نے کہا جب تک ہمارے بت کے اوپر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے. اچھا، وہ ایک آدمی نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مکھی ایک چاہے چڑھاوا چڑھاؤ میرے بت کے نام پہ، ہمارے کچھ چڑھا کے آپ یہاں سے زندہ سلامت بچ کے جا سکتے. اس نے کہا چلو مکھی تو بہت چھوٹی چیز ہے. اس نے مکھی لے کے مار کے اس کو بت کے نام پہ چڑھا دیا. دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، میں نہیں کوئی چیز بت کے نام پہ چڑھا سکتا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. وہ شہید ہو گیا اور اللہ کے ہاں جنتی ہوا، اور جس نے مکھی اس بت کے نام پہ چڑھائی تھی وہ جہنمی ہو گیا. یہ حدیث میں ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ جو لنگر ہیں، یہ جو ان کے ناموں کے اوپر نظریں نیازیں ہو رہی ہیں، یہ سارا شرک کا کاروبار نہیں ہے کیا؟ یہ توحید ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں سجدہ کرنا برا ہے، لیکن ان کے آستانوں پہ جا کے مانگنا برا نہیں ہے. دینا تو جی اللہ نہیں ہے، انہوں نے تھوڑی دینا، لیکن ہم مانگتے ہیں ان کے سامنے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے.
جب اللہ کو سارا کچھ سمجھا ہی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کی رٹ لگاتے رہتے ہو، اسی کا معنی نہیں سمجھا تو پھر سمجھا کیا؟ دیکھیے نا، پھر تو کچھ سمجھا ہی نہیں اگر یہی نہیں پتا چلا کہ شرک کیا چیز ہے۔ اور شرک دیکھیں، شرک صرف ذات میں شرک نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے ہم اللہ کی ذات میں تو کوئی شرک نہیں کرتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے اور اللہ کی کوئی بیوی اور اولاد نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہم بالکل صحیح ہیں۔ نہیں، جو ہمارے اندر شرک ہے نا وہ اللہ کی صفات میں شرک ہے جو ہم کرتے ہیں، وہاں پہ جو شرک ہے وہ بھی بہت بڑا شرک ہے جو اللہ کی صفات میں۔ دیکھیں اگر ہم شرک کو دو ٹائپس کا شرک اگر سمجھ لیں نا، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کا تو میں بتا چکی ہوں جو ریاکاری ہے، جس کو شرک خفی بھی کہا گیا، اور ایک ہے شرک اکبر جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں اس نے معاف کرنا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کرے گا، چاہے گا، گارنٹی کسی کی بھی نہیں دی ہوئی، مگر چاہے گا جس کو وہ معاف کرے گا۔ اور جس کو موت اس حالت میں آ گئی کہ وہ شرک کرتا تھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جہنمی ہے، یہ حدیث میں مسلم کی۔ تو یہ شرک اکبر بھی جو ہے نا، اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ اب آپ یہ لکھ لیں اپنے پاس، 3 اقسام ہے شرک اکبر کی۔ ایک ہے شرک فی العلم، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی مخلوق میں ان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اس تک پہنچنے کے لیے نہ کوئی وسیلہ چاہیے، نہ کوئی واسطہ چاہیے، نہ کوئی ذریعہ چاہیے، وہ سب کا نگہبان ہے ہر حال میں۔ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے، صفات کے یاد رکھے، حاضر و ناظر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس وقت فزیکلی موجود ہیں کمرے کے اندر، نہیں ایسے ہے، یہ تو اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ کوئی عقل بھی کرنی چاہیے کہ ایسی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کیسے وہ فزیکلی اس طرح سے موجود ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر چیز کو خود آبزرو کر رہا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کھلا چھپا، اندھیرا اجالا، فیوچر یا پاسٹ، پہاڑوں کی چوٹیاں یا سمندر کی تہہ ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، ہر جگہ کا علم وہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے فلاں ولی اللہ، فلاں پیر، فلاں وہ بس جی وہ بھی ان کو یہاں سے بیٹھ کے پکارو، وہ آپ کی مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں، وہ آپ کی دہائی سننے والے ہیں، وہ بس ان کے نام لے کر اور آپ دشمن پہ حملہ کرو، یا فلاں کر کے آپ دشمن پہ حملہ کرو، ان کے نام کا ختم پڑھو، ان کی تصور ان کا کر کے نا، اپنے شیخ کا، اپنے وہ ان کا جو بھی ان کے ہوتے ہیں مرشد کا، اور وہ ان کو ہمارے سارے حال پتہ ہے، وہ ہماری ساری یہ مسئلے حل کریں گے۔ یہی تو شرک ہے، یہی شرک فی العلم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اس کی جو شرک اکبر کے انڈر دوسرا آتا ہے وہ ہے شرک فی تصرف، یعنی اختیار میں، اتھارٹی میں، کسی کو سمجھنا کہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً رزق یا بیماری کو دور کرنا، یا خوشی یا غمی، یا عروج یا زوال، یا فتح یا شکست، یا مشکل کشائی یا حاجت روائی، یا کسی بھی کام کی قدرت رکھنا، یعنی اختیار، یہ صرف اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرشد کو بھی اتھارٹی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ چاہے کسی میں بھی تندرست کرنے کی اتھارٹی ہے، میرا رزق جاری کرنے کی اتھارٹی ہے، مجھ کو اولاد دینے کی اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ اتنی طاقت اور قوت ہے کہ مطلب وہ بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ یہ نہیں، یہی تو شرک ہے۔ دیکھیں شرک اتنا باریک ہے نا، آپ اس کو سمجھے، اگر شرک کو نہ سمجھا تو اب نمازیں اور یہ ساری روزے اور یہ سب کچھ غارت چلا جائے گا۔ اگر شرک کا زہر اندر آ گیا تو چٹکی بھر زہر دودھ میں ملا دو، پوری دیگ میں ملا دو، ساری زہر آلود ہو جائے گی، کیونکہ تھا تو چٹکی بھر لیکن تھا زہر۔ اسی طرح شرک ہے۔ آج مسلمانوں کو شرک کی سزائیں مل رہی ہیں یہ دنیا میں۔ اللہ نے ہر قوم کا بتایا نا کہ میں نے فلاں قوم کے ساتھ یہ کیا، وہاں وہ یہ کیا، وہ شرک کرتے تھے۔ اور آج مسلمان اسلام کا نام لے کے شرک کرتے ہیں۔
عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے اور بہت زیادہ شرک ہے. اللہ اکبر. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسئلے یہاں بیٹھے ہمارے حل کر دیں گے. ان کو بس سب پتا چل جاتا ہے جی، ان کو کشف ہو جاتا ہے، وہ سب دیکھ لیتے ہیں، سب پتا ہے ان کو، فکر ہی نہ کریں. ان کے اوپر ظاہر ہے، سینوں کے بھید وہ جان لیتے ہیں. بات نہ بھی بتاؤ گے ان کو میرا مسئلہ پتا ہے. اللہ اکبر. یہاں کا یا علی مدد، تو پھر کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ، تیسرا جو ہے وہ شرک فی العبادات ہے. عبادت میں شرک. عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، مال خرچ کرنا، طواف کرنا اس کے گھر کا، قربانی دینا، منتیں ماننا، دعائیں مانگنا، یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں نا. ان میں کسی میں بھی آپ اگر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کسی کو تو وہیں پہ شرک ہو گیا. کتنے ہی لوگ ہیں بغداد کی طرف رخ کر کے نماز غوثیہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بچانا ہے ہمیں. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی کے نام کی پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھتے ہیں. تو سجدے تو آپ دیکھنا چاہیں تو قبروں پہ کتنے سجدے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے. رکوع کی پوزیشنز ہوتی ہیں، ایون ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی اللہ ہی کے سامنے ہو سکتے ہیں. تعظیم جو ہے نا، تعظیم وہ عبادت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم کے کام ہے نا، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ اپنے لیے خاص کی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں آپ کر سکتے. اب اس چیز کے اندر بھی کسی کو بھی شریک اگر کر لینا کہ بھئی وہ ہیں ان کے مزار کی ایسی تعظیم کہ ہمارے لیے تو کعبہ بھئی یہی ہے، ہم تو سعودی عرب جا نہیں سکتے، وہاں حرم جا نہیں سکتے، ہمارے لیے تو یہی کعبہ ہے اور یہی قبلہ ہے ہمارا اور یہی سب کچھ ہے. یہی شرک ہے نا. اور انہی کی ہم تعظیم کریں گے تو ہماری مشکلیں دور ہوں گی. ہمارے کام سنوارنے والے تو یہی ہیں. اے ہماری بگڑی بنا دے تو. اور پھر ہم نے یہ سوچنا کہ جو ہے نا، اچھا تصرف میں ایک اور بھی آتا ہے، یہ کیا نا، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ولی اللہ کے فلاں ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر بارش ہے، ان کے ہاتھ میں لوگوں کی یہ تقدیریں ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ہیں. اللہ نے ان کو دی ہیں لیکن یہ انہوں نے سنبھالے نہیں یہ سارے کام. اللہ اکبر. تو یہ بھی شرک ہے. یہ تینوں قسم کے شرک اکبر میں آتے ہیں. آپ یہ نہیں صرف ان کو کہہ سکتے کہ وہ بتوں کے آگے پوجا کرتے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں اور ہم اس سے محفوظ ہیں. اگر ان میں سے کوئی شرک کیا تو یہ بھی شرک اکبر میں آ جاتا ہے، جیسے ان کا شرک اکبر میں ہے. اور بہت سارے شرک تو ہیں ہی ہیں، جیسے اطاعت میں شرک کرنا. اب اللہ کا حکم ایک طرف اور اپنے نفس کا حکم ایک طرف. ایک مرضی میرے مولا کی ہے اور ایک خواہش میرے دل کی ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میرے مسئلہ مجھے پڑ گیا کہ میں کروں تو کروں کیا. اب دل کے ساتھ یہ کشمکش ہے، کہتا ہے اس طرف کو جاؤ، اللہ کا حکم اس طرف کو کھینچ رہا ہے. اب کیا کروں؟ یہ والی کشمکش، یہ سٹرگل روز ہم کرتے ہیں. یہ وہ جو رسہ کھینچتان ہوتی ہے نا، ٹگ آف وار، آپ گیم کھیلتے ہیں، ادھر کو جا رہا ہے کبھی رسہ، ادھر کو جا رہا ہے کبھی، ہر دن ہم اس میں سے گزرتے ہیں. اللہ کا کوئی حکم اور نہیں، کچھ تو اذان سن لی، اب پتہ ہے نماز کا بلاوا آ چکا ہے، پھر نہیں کھڑے ہونا، نہیں ابھی مجھے سونے کا دل چاہ رہا ہے. اللہ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے اور آپ کی دل کی کیا ڈیمانڈ ہے، ان میں کس کو پورا کرتے ہو؟ شرک فی الاطاعت یہی ہے نا، اطاعت میں شرک، کہ اپنے نفس کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ اسے بھی اوپر کر دیا. اللہ کا حکم تو میرے نفس کے نیچے آئے گا، جو میرے نفس کے دل چاہے گا. میرا دل چاہے تو پھر میں کروں گی، نہیں دل چاہے تو نہیں کروں گی. یہی شرک ہے.
قرآن کریم میں 2 جگہ اس کا ذکر ہے. سورہ فرقان میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے کیا اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ اس کا مطلب اس کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. سورہ جاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے یہ دل چاہتا ہے اس کو خدا بنا دیا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے توحید پہ ہیں. بھائی دیکھو، اگر باہر آپ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا نفس اس کے آگے جھکا ہوا نہیں ہے، آپ کا دل جھکا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ سچی توحید ہی نہیں آئی ہمارے اندر. جس نے اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے اوپر کر لیا، اسی نے تو شرک کیا. یہ اندر ہمارا کہتا مرضی میری چلے گی، مجھے نہیں پتا اللہ کا حکم کیا ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا موسیٰ مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا اپنے سوا کسی اور کو الہ. یہ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ میں مالک مصر ہوں. ہاں، تو ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، جس نے کہہ دیا کہ ہائے میرا یہ دل چاہتا تو مجھے نہیں پتا خدا کا کیا حکم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میں نہیں اس کو مانتی، میری مرضی چلے گی، تمہیں میری ماننی پڑے گی. یہ اندر سے دل کہتا ہے، میرے حکم کے آگے سر جھکاؤ. اللہ اکبر. تو فرعون جیسے لاؤ لشکر نہ بھی ہو ہمارے پاس، لیکن کام اگر وہی ہو رہا ہے اور دل اگر وہی کہہ رہا ہے، تو یہی تو شرک ہے. پھر شرک محبت میں بھی ہوتا ہے، شرک المحبت. پتہ ہے آپ کو اس کی دلیل قرآن میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے مد مقابل لاتے ہیں کچھ لوگ ایسوں کو، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی ہستی، کوئی بھی انسان ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی بھی ہے، اتنی محبوب ہو جائے جتنا اللہ محبوب ہونا چاہیے، سب سے زیادہ دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر کسی اور چیز کی، کسی اور انسان کی، کسی اور کی بھی محبت اس سے اوپر چلی گئی تو شرک آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل امتحان تھا نا، وہ محبت کا امتحان ہی تو تھا. آپ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے تھے. والدین کی محبت کو قربان کر دیا، گھر بار کی محبت کو قربان کر دیا، وطن کی محبت کو قربان کر دیا، قوم کی محبت کو قربان کر دیا، مگر آخری آزمائش بیٹی کی محبت کی تھی. بیٹا بھی اکلوتا جو بالکل بڑھاپے میں جا کے ملا، اور انتہائی حلیم الطبع بیٹا، فرما بردار بیٹا، سعادت مند بیٹا، جس سے میرے سے ہر وقت نیکی پھوٹتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوچیں کتنی محبت ہوگی اس کی. اب یہ تھا امتحان، آخری امتحان، کہ بیٹے کی محبت کہیں اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں ہے. تو بیٹے کو قربان کر کے دکھاؤ تب پتا چلے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہے. اور جب یہ کیا تھا تو تب توحید کا مقام حاصل کر لیا، توحید کے امتحان میں پاس ہو گئے. اور اگر یہ نہیں کیا تو ایک محبت اس کا مطلب ابھی بھی دل میں ایسی ہے جو اللہ کی محبت کے برابر بیٹھی ہوئی ہے یا اس سے بھی اوپر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس میں ہم کہاں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے، اپنے وہ کاروبار جن کے تم مندہ پڑنے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور اپنے وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے. یہ ہے مطلب. دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں. اسی لیے تو اس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے. مگر رٹے ہوئے کلمے نہیں کہ جو بچپن سے نرسری کلاس میں سکھا دیے تو وہی آ رہے ہیں. آگے کلمہ کہتا کیا ہے، آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے. میرا بھلا برا، نفع نقصان، میرا عروج و زوال، میری زندگی موت، میرا رزق، میری اولاد، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں. میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے. یہ ہے وہ الہ ہے میری زندگی میں، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہی تو ہے کلم.
اور پھر اس کے بعد کہیں اور ماتھے ٹیکنا، کہیں اور سے امیدیں لگنا، کہیں اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا کسی کو، کہیں اور نظریں نیازیں مانگنا، کہیں اور سے دعائیں مانگنا. دعا تو ہے ہی مخ العبادہ جس کو کہا گیا، ہے ہی عبادت. عبادت کیا جوہر ہے، عبادت کی جڑ ہے، وہ کہیں اور مانگی جا رہی ہیں. پھر اب دیکھ لیں گے کہاں کہاں شرک آ رہا ہے، کدھر کدھر چھپا ہوا شرک اندر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر عبادت کے اندر یہ اخلاص بھی آتا ہے. دیکھیے نا، اخلاص کے بغیر تو عبادت ہی نہیں. تو جب اخلاص نہیں ہوگا اور اخلاص کے بغیر عبادت ہوگی، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے کوئی نیک کام، میری بڑی اپریسیشن ہو، مجھے بڑا نام ملے، تو پھر وہ بھی ایک شرک ہے. آپ نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک ہے، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک ہے، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک ہے. ایسے صدقے سے تو بہتر تھا کرتا ہی نہ. تو شرک کا ٹاپک تو بہت یہ وسیع ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ شرک خفی تو خیر اب آپ وہ بندہ ہی اپنا خود جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. مگر یہاں پہ تو یہ کہ عبادت کرے میری اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی جو سامنے شرک کے طور طریقے ہو رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں. ان کا صفایا ہو جائے گا جب ایسی حکومت آئے گی، جب ایسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے گا. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اس کے بعد بھی کفر کرتا ہے، یعنی اسٹیبلش ہو گیا دین، اب خلافت ان مومنوں کی ہو گئی، اس کے بعد بھی یعنی اگر تو نہیں ہے خلافت تو پھر اس وقت تو ٹھیک ہے، ایک ٹھیک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ایمان پہ جمے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت ہر طرف دیکھیں ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے، ہر طرف مسلمان اسٹیبل ہو گئے ہیں، ایک ان کو اپنی جگہ مل گئی ہے، دین قائم ہو گیا ہے، پھر بھی کوئی کفر کرتا ہے، اولئک هم الفاسقون. یہ تو ہیں ہی حدیں پار کرنے والے لوگ، اللہ کی حدود سے ایسے لوگ نکل گئے. اس کا مطلب ان کے اندر ہے ہی سرکشی. اگر یہ صحیح لوگ ہوتے تو یہ مان لیتے، اب تو جا کے مان لیتے نا، اب تو کوئی ہنڈرنس نہیں تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.